बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। दोहा बातचीत में कामयाबी नहीं, हमास ने कहा सीज फायर अभी दूर है। रमजान में अक्सा पाबंदियों के खिलाफ इस्माइल हानिया ने किया खबरदार, कहा मुजाहमत का महाज मदद बढ़ाए। चौबीस घंटों में 76 फलस्तीनी जाम बहक, जमीनी लड़ाई में 2 इसराइली फौजी मरे। नॉर्थ इसराइल में हमास और हिजबुल्लाह के हमले, इसराइल के आर्मी चीफ ने कहा लबनानी तंजीम को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रेड सी में यमनियों के ताज़ा हमले, अमेरिका ने कहा हूसी ड्रोन मार गिराए। अमरीकी फौजी की खुदसोजी के लिए मगरिब की शर्मनाक पॉलिसियां जिम्मेदार, खामनाई का नौजवानों से खिताब, कहा ईरानी कौम दुनिया बदल सकती है। बरतानिया के प्रिंस हैरी सिक्योरिटी हटाने के खिलाफ अदालत में अपील हार गए। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के बाद हिमाचल हुकूमत खतरे में, वजीर ने इस्तीफा दे दिया। सुकू हुकूमत ने ज़बानी वोट से बजट मंजूर किया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। कतर ने कहा है कि गाजा जंगबंदी के लिए दोहा में होने वाली बातचीत में अब तक कोई ठोस कामयाबी हासिल नहीं हुई है। इससे पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने दावा किया था कि इसराइल ने रमज़ान में जंगबंदी से इत्तेफाक किया है और पीर से इस समझौते पर अमल हो सकता है। इसराइल ने अब तक इस बात को कन्फर्म नहीं किया है। हमास ने कहा था कि वो एक तजवीज़ का जायज़ा ले रही है। इन खबरों के बीच कतर की वजारत खारजा ने इस बात की तरदीद की कि इसराइल और फ़लस्तीनी ग्रुप्स के दरमियान जंगबंदी और कैदियों के तबादले के बारे में समझौता हो गया है। उन्होंने कहा कि जब भी समझौता होगा इसका ऐलान किया जाएगा। वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में कुछ प्रोग्रेस होगी और हम समझौते पर पहुँचेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हम रमज़ान में जंगबंदी को यकीनी बनाएंगे। रमज़ान के दौरान यहूदियों के भी कुछ अहम त्यौहार आते हैं, इसीलिए हम तमाम फरीक़ों से पुरसुकून रहने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़मीनी सूरत हाल बहुत मुश्किल है, बहुत सी रुकावटें हैं। उन्होंने रुकावटों के बारे में तफसील नहीं बताई। तर्जुमान ने सफाई दी कि बातचीत की कामयाबी के ताल्लुक से जो खबरें आ रही हैं वो फ़िलहाल सही नहीं है। अगर कोई ठोस खबर आती है तो हम इसका ऐलान बखुशी करेंगे। हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने जंगबंदी के ताल्लुक से अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान को नज़रअंदाज कर दिया है, जिसमें उन्होंने रमज़ान जंगबंदी की बात कही थी। हमास के सीनियर ओहदेदार बासिम नईम ने कहा कि इसराइल के साथ सीज़ फायर अभी दूर है। उन्होंने अल जज़ीरा चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि फासले बहुत ज़्यादा हैं, हमें कई नुक्तों पर बातचीत करनी है। उन्होंने कहा कि बाइडन का बयान ज़मीनी हकीकत पर मबनी नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक अमरीका की अंदरूनी सियासत से है। उन्होंने कहा कि अगर अमरीकी वाकई अच्छी उम्मीद रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने दोहरे मेयारात का खेल ख़त्म करना होगा। उन्होंने कहा कि वो सीज़ फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अमरीकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इसराइल को अरबों डॉलर भी दे रहे हैं और हथियार भी भेज रहे हैं। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने मुजाहमत के महाज से कहा है कि वो गाजा के लिए अपनी मदद में इजाफा करे। मुजाहमत के महाज का मतलब ईरान की तायद रखने वाले ग्रुप्स हैं। बेरूत से खिताब करते हुए इस्माइल हानिया ने फ़लस्तीनियों से कहा कि वो रमज़ान के पहले दिन मस्जिद अक्सा की तरफ मार्च करें। रमज़ान उम्मीद है कि 10 मार्च से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा और दूसरे तमाम मुक़द्दस मकामात खुले रहने चाहिए और इन मकामात की हिफाजत होनी चाहिए। इसके लिए मुजाहमत के तमाम तरीक़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। इस्माइल हानिया ने कहा कि इसराइल ऐसे जुर्म कर रहा है जिनसे इंसानियत वाकिफ नहीं थी। उन्होंने कहा कि अरब मुल्कों और दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन से रोके और नॉर्थ गाज़ा में भूख के मसले को हल करे।
اسرائیلی حکومت نے اشارہ دیا ہے کہ وہ رمضان کے دوران مسجد اقصی میں پابندیاں لگائے گی، لیکن اسرائیلی فوج اور سیکریٹ سروس شنبت نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو رمضان میں مسجد اقصی میں پابندیوں کے خلاف خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے صورتحال اور خراب ہوگی۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ اقصی کی ناکہ بندی اور غزہ کی ناکہ بندی ایک ہی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس اسرائیل کے ساتھ بات چیت میں لچک کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن وہ لڑائی جاری رکھنے کے لیے بھی تیار ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے غازہ میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 29,954 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے الگ الگ مقامات پر حملے کیے، جن میں تقریباً 76 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 110 زخمی ہوئے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ بعض زخمی ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے غازہ میں اب تک 70,325 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ غازہ کی زمینی لڑائی میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نومبر میں زمینی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 242 ہو گئی ہے۔ یہ تعداد 7 اکتوبر کے حملوں میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں اور سویلینز کے علاوہ ہے۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے حزب اللہ کو وارننگ دی ہے کہ اسے اپنی سرگرمیوں کے لیے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب لبنان سے نارتھ اسرائیل میں زبردست راکٹ حملے کیے گئے۔ حزب اللہ کی گڑھ بلبک میں اسرائیل کے حملوں کے بعد حزب اللہ نے اسرائیل کے فوجی اڈے پر راکٹوں کی بارش کر دی۔ چیف آف آرمی سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ہارزی سلیوی نے وارننگ دی ہے کہ حزب اللہ نے 7 اکتوبر کی شام جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اسے اس فیصلے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ IDF لبنان کی سرحد کے قریب 80,000 اسرائیلیوں کی مدد کے لیے تمام قدم اٹھا رہی ہے۔ حماس نے بھی کہا ہے کہ اس نے ساؤتھ لبنان سے نارتھ اسرائیل میں 2 میزائل حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں بیت ہلال کے ایک ہوائی اڈے اور فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے فوجی ٹھکانوں اور گوداموں پر تازہ حملے کیے۔ لبنان کے بیت جبیل ٹاؤن میں ہوائی حملے کیے گئے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ تازہ کارروائیوں میں کم سے کم 35 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ بیت لحم، جنین، رام اللہ اور قدس جیسے مقامات پر یہ گرفتاریاں کی گئیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں 7,305 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ریڈ سی میں یمنیوں نے تازہ حملے کیے ہیں۔ نومبر سے مسلسل یمن کے حوثی فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ایسے حملے کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں امریکہ اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بھی یمن میں حملے کر رہے ہیں۔ منگل کی رات ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ بتایا گیا کہ اس حملے کے بعد جہاز اور کرو ممبرز محفوظ ہیں۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیل غزہ میں حملے کرے گا، ریڈ سی میں یمنیوں کے حملے بھی جاری رہیں گے۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ریڈ سی میں حوثیوں کے 5 ڈرونز کو مار گرایا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے فلسطینیوں کی تائید میں اپنے آپ کو آگ لگانے والے امریکی فوجی کو خراج پیش کیا ہے اور اس موت کے لیے مغربی ملکوں کی شرمناک پالیسیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ خامنائی نے پہلی مرتبہ ووٹ دینے والے نوجوانوں کے ایک گروپ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایران میں 2 دن بعد پارلیمنٹ اور ماہرین کی اسمبلی کے لیے الیکشنز ہونے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ایک فوجی آفیسر نے اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تہذیب میں پلنے والے نوجوان کے لیے بھی یہ سب تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص کے ضمیر کو تکلیف پہنچی۔ یقیناً دوسرے لوگ بھی ضمیر رکھتے ہوں گے، لیکن مغربی ملک اس طرح کی آوازوں کو دبا رہے ہیں۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ اگر ایرانی قوم ہر شعبے میں فیصلہ کن رول ادا کرے گی تو دنیا بدل سکتی ہے۔ جارڈن کی طرف سے غزہ میں ہوائی جہازوں کے ذریعے مدد گرائی گئی۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے خبر دی ہے کہ جارڈن کے شاہ عبداللہ نے کہا ہے کہ انسانی مدد کو دگنی کر دینی چاہیے تاکہ غزہ میں بھوک کے بحران اور بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالا جا سکے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک سینئر عہدیدار نے سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ اگر کوئی کارروائی نہیں کی گئی تو غزہ میں بڑے پیمانے پر قحط کے اندیشے پائے جاتے ہیں۔ امریکہ کے مشیگن میں غزہ جنگ کی وجہ سے صدر بائیڈن کی دعوے داری متاثر ہو رہی ہے۔ مشیگن پرائمری الیکشن سے پہلے کئی لوگ جمع ہوئے اور امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ مشیگن میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کیا بائیڈن کو پھر سے موقع دیا جائے یا نہیں۔
برطانیہ کی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ پرنس ہیری کو سرکاری خرچ سے سیکیورٹی نہیں دی جائے گی۔ اس فیصلے کے خلاف پرنس ہیری عدالت گئے لیکن انہیں وہاں بھی شکست ہو گئی۔ پرنس ہیری نے میگن مرکل سے شادی کے لیے اپنی شاہی ذمہ داری چھوڑ دی تھی اور امریکہ چلے گئے تھے۔ برطانیہ کے ہوم آفس کے فیصلے کے خلاف ہیری نے عدالتی کارروائی شروع کی تھی اور کہا تھا کہ جب بھی وہ برطانیہ آئیں گے انہیں پہلے کی طرح سیکیورٹی دی جائے۔ سنوائی کے دوران ہیری کے وکیلوں نے کہا تھا کہ انہیں جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پیرس کے ایفل ٹاور کو 6 دنوں کی ہڑتال کے بعد پھر سے کھول دیا گیا۔ ملازمین نے تنخواہوں میں اضافے اور تاریخی ٹاور کی حفاظت اور بہتر حالات کے لیے یہ ہڑتال کی تھی۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ حکومت اور ورکرز کے درمیان ایک سمجھوتا ہو گیا ہے جس کے مطابق ایفل ٹاور کا رینوویشن کیا جائے گا۔ بھارتی انٹرپرائزز کے بانی اور چیئرمین سنیل بھارتی متل کو برطانیہ کے کنگ چارلس III نے اعزازی نائٹ ہوڈ عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ پہلے انڈین سٹیزن ہیں جنہیں یہ نائٹ کمانڈر آف دی موسٹ ایکسلنٹ آرڈر کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ انڈیا اور برطانیہ کے درمیان تجارتی تعلقات میں ان کے رول کے صلے میں انہیں یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ راجیہ سبھا الیکشنز میں کراس ووٹنگ کے بعد ہماچل پردیش میں اتھل پتھل مچی ہوئی ہے اور حکومت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ہماچل پردیش کے ایک وزیر وکرمادتیہ سنگھ نے سکھویندر سکھو کیبنٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اسپیکر نے 15 بی جے پی ارکان کو اس گرما گرمی کے بیچ سسپینڈ کر دیا ہے۔ ریاست میں زبردست ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے۔ منگل کو کانگریس کے 6 MLAs نے راجیہ سبھا الیکشنز کے دوران کراس ووٹنگ کی تھی اور حیران کن طور پر راجیہ سبھا کی ایک سیٹ بی جے پی نے جیت لی تھی۔ بی جے پی کے جن MLAs کو سسپینڈ کیا گیا ان میں اپوزیشن لیڈر جے رام ٹھاکر بھی شامل ہے۔ انہیں سکھویندر سکھو حکومت کو بجٹ منظور کرنے سے روکنے کی کوشش پر سسپینڈ کیا گیا۔ حکومت نے زبانی ووٹ سے بجٹ منظور کیا۔ بی جے پی چاہتی تھی کہ ووٹنگ کے ذریعے بجٹ منظور کیا جائے۔ بی جے پی کا دعویٰ تھا کہ ووٹنگ کی صورت میں ریاستی اسمبلی میں کانگریس حکومت میجارٹی سے محروم ہو جائے گی۔ کانگریس کی طرف سے سینئر لیڈر ابھیشیک سنگھ بھی راجیہ سبھا کی واحد سیٹ کے لیے امیدوار تھے لیکن بی جے پی کے ہرش مہاجن نے انہیں شکست دی۔ 2022 اسمبلی الیکشنز میں 68 رکنی اسمبلی میں 25 سیٹیں بی جے پی نے جیتی تھی جبکہ کانگریس کو 40 سیٹیں حاصل ہوئی تھیں۔ 3 آزاد MLAs بھی تھے۔ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ کانگریس کی طرف ہیں لیکن ایسا خیال ہے کہ کراس ووٹنگ میں انہوں نے بی جے پی کا ساتھ دیا۔ راجیہ سبھا سیٹ کے لیے الیکشن کے بعد لیڈر آف اپوزیشن جے رام ٹھاکر نے صبح 7:30 بجے گورنر سے ملاقات کی اور ان سے خواہش کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ فائنانس بل پر ووٹنگ ہو۔ دہلی میں بھی اس حوالے سے زبردست سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ صدر کانگریس ملک ارجن کھڑگے نے 3 آبزرورز کو شملہ روانہ کیا ہے اور اشارہ دیا ہے کہ پارٹی سخت فیصلے بھی کر سکتی ہے۔ ہماچل پردیش کے چیف منسٹر سکھویندر سکھو نے وکرمادتیہ سنگھ کا استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انہوں نے جو مسائل اٹھائے ہیں انہیں حل کیا جائے گا۔ ہماچل پردیش اسمبلی کو فائنانس بل کی منظوری کے بعد ملتوی کر دیا گیا۔ چیف منسٹر سکھو نے کہا کہ وکرمادتیہ ان کے بھائی ہیں اور ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسپیکر نے کہا کہ بی جے پی چاہتی تھی کہ حکومت گرایا جائے لیکن بجٹ کی منظوری کے بعد یہ سازش ناکام ہو گئی ہے۔ چیف منسٹر نے استعفیٰ دینے کی خبروں کو رد کر دیا۔ حیدرآبادیوں کے لیے بری خبر ہے۔ اس سال مارچ کے دوسرے ہفتے سے ہی گرمی کا موسم شروع ہو جائے گا۔ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے یہ وارننگ دی۔ IMD حیدرآباد کی سائنٹسٹ ایش روانی نے بتایا کہ مارچ کے دوسرے ہفتے میں ٹیمپریچر معمول سے زیادہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسم گرما اس سال وقت سے پہلے شروع ہوگا۔ عام طور پر حیدرآباد میں موسم گرما 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائن دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ دوحہ بات چیت میں کامیابی نہیں، حماس نے کہا سیز فائر ابھی دور ہے۔ رمضان میں اقصی پابندیوں کے خلاف اسماعیل ہانیہ نے کیا خبردار، کہا مزاحمت کا محاذ مدد بڑھائے۔ چوبیس گھنٹوں میں 76 فلسطینی جاں بحق، زمینی لڑائی میں 2 اسرائیلی فوجی مرے۔ نارتھ اسرائیل میں حماس اور حزب اللہ کے حملے، اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا لبنانی تنظیم کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔
ریڈ سی میں یمنیوں کے تازہ حملے، امریکہ نے کہا حوثی ڈرون مار گرائے۔ امریکی فوجی کی خودسوزی کے لیے مغرب کی شرمناک پالیسیاں ذمہ دار، خامنائی کا نوجوانوں سے خطاب، کہا ایرانی قوم دنیا بدل سکتی ہے۔ برطانیہ کے پرنس ہیری سیکیورٹی ہٹانے کے خلاف عدالت میں اپیل ہار گئے۔ راجیہ سبھا میں کراس ووٹنگ کے بعد ہماچل حکومت خطرے میں، وزیر نے استعفیٰ دے دیا، سکھو حکومت نے زبانی ووٹ سے بجٹ منظور کیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، خود دیں اجازت اور اپنا بے